आया वो ये कि हुजूर को कोई बंदा अपना भाई नहीं कह सकता, लेकिन मदीने के दरबार के मौके पर हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि ए अली आप मेरे सीने से लग जा, अल्लाह ने तुझे इस दुनिया में भी मेरा भाई बना दिया है और कल कयामत के दिन भी तो मेरा भाई बन गया है। सुभान अल्लाह। आदि का दरबार ये मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं जो एक ग़ज़वे के मौके पर सुलह हुदैबिया के मौके पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नामा मुबारक जो सुलह नामा तहरीर फरमाया था, उसके ऊपर आपने लफ्ज़ इख्तितामी कलिमात में लिखे थे, हादा मा क़ादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये फैसला अल्लाह के महबूब आमीना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिखा गया है। और इस पर काफिरों ने एतराज किया और उन्होंने कहा कि अगर हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लें तो झगड़ा तो नहीं रहता, हमारा मुतालबा यह है कि नफ्से रसूलुल्लाह को काट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दीजिए। हुजूर ने हज़रत शेर खुदा को फरमाया कि ए अली भाई इस नाम को काट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, इनका इसरार है तो लिख दो। अब हज़रत शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मन में इश्क मुस्तफ़ा कैसा था वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। नाम हुजूर का नहीं काटा, फिर मुतालबा हुआ तो हुजूर ने फरमाया काट दो, लेकिन इसके बावजूद इश्क इस मुकाम का था कि नहीं काटा। दिल इस बात की गवाही नहीं देता था और सोच में मुब्तला थे कि अगर नाम काटूं तो इश्क सलामत नहीं रहता और ना काटूं तो ईमान सलामत नहीं रहता। इसी सोच में गुम थे कि फिर इसरार हुआ। बस इतनी ही देर में जब इसरार पड़ रहा था कि काटूं नाम, सही बुखारी की हदीस पाक के लफ्ज़ है, उधर से काफिरों की तरफ से वफद जो आया उन्होंने कहा कि नाम काट दीजिए। मौला कायनात शेर खुदा ने अपनी तलवार को म्यान से निकाल कर काफिरों के ऊपर लहराते हुए इरशाद फरमाया, वल्लाहि लन अमहुका अबदा, खुदा की कसम मैं तुम्हें तो काट सकता हूँ आमीना के लाल के नाम को नहीं काट सकता। सुभान अल्लाह। आप गौर फरमाइए ये मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क इस अंदाज का था। फिर हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही वो अजीम हस्ती है कि जिनके मुताल्लिक़ हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मरवियात से ये बात मनकूल है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्र अली जिन इबादत, फरमाया कि अली का जिक्र अल्लाह ने इबादत बना दिया। सुभान अल्लाह। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे अली भाई के चेहरे को देखते रहना, ये भी इबादत है। चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी तलावत ये महज देखने से अल्लाह इबादत का सवाब देता है। माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह इबादत का सवाब देता है। काबतुल्लाह को देखो तो अल्लाह इबादत का सवाब देता है। कुरान मजीद के हुरूफ को देखो तो अल्लाह इबादत का सवाब देता है। और मौला कायनात का चेहरा देखो तो तब भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अहबाब अज़ीम मक़ाम की मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही वो अजीम हस्ती है कि जिनके मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर इरशाद फरमाया था कि कल मैं झंडा उससे दूंगा कि जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और आमीना का लाल भी मोहब्बत फरमाता है। वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। आदि का दरबार फिर दूसरे दिन हर सहाबी के दिल में ये तमन्ना तो थी कि मुझे आज झंडा मिलेगा, लेकिन मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने बुलाया कि कहाँ है मेरे भाई, ऐना अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है मेरे भाई। असहाब रसूल अर्ज़ करते हैं हुजूर उनकी आंखों में अशूब चश्म है, आंखें खराब हैं, इसलिए वो यहाँ तशरीफ नहीं लाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ मेरे भाई अली को बुलाओ। हुजूर ने अपना दुआबे दहन लगाया आपकी आंखों पर, अल्लाह ने उसी वक्त शफा जाती अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आदि का बात इस ज़माने में देखा कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर हुजूर ने मौला अली को झंडा थमा कर ये ऐलान कर दिया कि ये है वो बंदा
کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ. علی کا دربار میں مولا کائنات سید خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ علی میرا وہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا. فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اللہ نے اسی کو میرے بھائی علی شیر خدا کو بھی اس کا مولا بنا دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مقام غریب خم کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا, ہاتھ تھما کر ہاتھ میں ہاتھ کو بلند کر کے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ غور کر لو, توجہ کر لو, صحابہ بغور دیکھ لو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. اور قربان نہ جائیں کہ مولا کائنات کو سب سے پہلے جس نے اپنا مولا مانا ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے, وہ خطاب کے بیٹے عمر ہیں کہ جنہوں نے صبح ہوتے ہی سب سے پہلے مولا کائنات کو جا کر مبارک دی اور عرض کیا اے علی شیر خدا آپ مبارک ہو کہ آپ کل مومنین کے مولا ہیں, اور جس طرح سے سارے زمانے کے مولا بن گئے اسی طرح سے میں عمر بھی آپ کو اپنا مولا ہی تسلیم کرتا ہوں. علی کا دربار یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گوہر بار سے بہت سارے ایسے مقامات عطا فرمائے گئے جو کہ جزوی اعتبار سے کسی اور صحابی کا مقدر نہیں بن سکے. یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص طور پر جو غزوہ خیبر کے موقع پر بات معروف ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ ایک مقام ایک وادی تھی جس مقام پر حضور کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے محبت جتاتے ہوئے حضور نے حضرت علی شیر خدا کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام فرمانا شروع کر دیا تھا. تصور میں ذرا منظر لائیے وہ کتنا حسین منظر ہوگا. کیا حضور کے لیے کوئی تقیہ موجود نہیں ہے؟ کیا حضور کے لیے کوئی وسادہ موجود نہیں؟ یا حضور کے لیے کسی اور صحابی کی گود موجود نہیں؟ ارے حضور کا وسادہ بھی ساتھ ہی ہوتا تھا, حضور کا مشکینہ بھی ساتھ ہوتا تھا, حضور کے لیے پانی کا انتظام بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا, اور حضور کے لیے یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ ساتھ لے کر چلتے تھے. صحابہ کی جماعت بھی موجود تھی, باوجود اس کے حضور نے جن کی گود میں آرام کرنا پسند کیا وہ حسن حسین کے باپا مولا کائنات کی شیر خدا کی ذات پاک تھی. اب آپ اسی بتا حضرت شیر خدا کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. دلیل اسلام نماز عصر کا وقت آیا سو وہ گزر گیا, اور نماز وقت قریب وقت بالکل قریب نہیں کہ وقت داخل ہو گیا. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا. اب حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے اس خیال سے کہ میری نماز عصر آج قضا ہو گئی, لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جن کی وجہ سے قضا ہو رہی ہے وہ قضا میری رہنے نہیں دیں گے, چونکہ محبت مصطفیٰ میں نماز قضا ہو رہی تھی. علی کا دربار نماز عصر آئی اور قضا ہو گئی, اور جیسے ہی حضور نے آنکھیں کھولی. اب راوی صاحب جو روایت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور سو رہے تھے, حضور سو رہے تھے. اس پر میں اہلیانی جہنم کی توجہ چاہوں گا. ایک جملہ آپ کے نرم و نازک لطیف آپ کے قلب کے اوپر سے گزار دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو راوی کا اپنا بیان ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضور سو رہے تھے. میرا اپنا ذوق اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ حضور سو رہے تھے, اس لیے کہ نبی رسولوں کا امام ہو وہ کائے کو سو جائے, اور اگر نبی ہی سو جائے تو امت کا کیا بنے گا. لوگوں حضور سو نہیں رہے تھے, اس لیے کہ حضور تو خود ہی فرماتے ہیں کہ تنام عینا یا ولا ینام قلبی, زمانے والو میری تو آنکھیں ہی بند ہوتی ہیں, میرا دل تو ہمیشہ جاگتا ہی رہتا ہے. تو حضور کی ظاہر میں آنکھیں بند تھی, سو نہیں رہے تھے. تو پھر حضور کیا کر رہے تھے؟ میں اپنی طرف سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. حضور سو نہیں رہے تھے, حضور تو علی کا دل تو رہے تھے. حضور دیکھ رہے تھے کہ کہیں نماز کی تڑپ میں
مجھے چھوڑ تو نہیں جاتا، کہیں نماز کی جستجو اور آرزو میں مجھے پیچھے تو نہیں ہٹا دیتا میرے سر کو۔ آج میں دیکھتا ہوں میرا علی کرتا کیا ہے۔ اور مولا کائنات تو یہ اعلان فرما رہے تھے، یا رسول اللہ ایک نماز کیا، یا رسول اللہ میری زندگی کی ساری نمازیں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، اگر اطاعت مصطفیٰ میں نماز قضا ہو جائے تو یہ سودا مجھے گوارا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، میں یہی بیٹھا ہوں۔ اب جیسی حضور نے آنکھیں کھولی تو پہلا سوال یہ کیا، اصلیت یا علی، اے علی بتاؤ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ عرض کرتے ہیں لا یا رسول اللہ میں نہیں پڑھ سکا۔ اب حضور نے پوچھا نماز کیسے پڑھو گے، ادا یا قضا؟ یا رسول اللہ جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، میں ایمان لایا، علی کی نماز تو کبھی قضا ہوئی ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر مولا علی کے ان ملکوں کو چاہیے نا کہ جو علی علی تو کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی نماز کو چکھ کر بھی نہیں دیکھا کہ نماز ہوتی کیسی ہے۔ ارے جن کا یہ مزاج بن چکا ہو کہ رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کیتی، کوٹ کوٹ پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، نہ تیرا پوت نہ تیری دی تیرا بنے گا کی۔ ارے ان لوگوں کو بھی یہ خبر ہونی چاہیے کہ نماز تو مولا کائنات نے ساری زندگی چھوڑی ہی نہیں، محبت ایسی نماز کی تھی۔ تو عرض کرتے ہیں لا میں نے نہیں پڑھی یا رسول اللہ۔ تو حضور نے پوچھا ادا یا قضا؟ یا رسول اللہ ادا ہی پڑھوں گا نا، قضا تو نہیں پڑھوں گا۔ اب تو اگر آپ نے پوچھ لیا تو پھر ادا ہی ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دعا کے لفظ سنیے، اللہم انی دعوتک ودعوت رسولک فارض علیہ الشمس۔ عرض کی مولا میرا علی میری اور تیری اطاعت میں تھا۔ اطاعت ہو تو لوگوں ایسی ہونی چاہیے۔ فرمایا اطاعت میں تھا مولا میرا علی، تیری میری اطاعت میں تھا مولا میرا علی نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے۔ تو اسی وقت کیا ہوا، فعرضت علیہ الشمس، زمانے نے دیکھا کہ سورج حضور کی انگلی کا اشارہ پا کر مقام عصر کے اوپر آ کر واپس ٹھہرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ نماز عصر پر سورج تو چلا آیا، یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز عصر کے وقت پر آ گیا، اب مولا کائنات تو نماز ادا کر رہے ہیں، عالم تصور میں محبت میں ڈوب کر کسی عاشق نے یہ سوال کر دیا کہ سورج تو یہ تو بتانا کہ تو اب کب ڈوبے گا؟ تو سورج زبان حال سے یہی کہہ رہا ہوگا، مجھے تو جب مشیت انستی کے مطابق ڈوبنا تھا سو میں تو ڈوب ہی چکا تھا۔ اب تو علی سے پوچھو نماز کب ان کی مکمل ہوگی؟ جب تک ان کی نماز مکمل نہ ہوگی مجھے ڈوبنے کا حکم نہیں ہے۔ علی کا دربار یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور آج کی صبح حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 21 رمضان مبارک 17 رمضان کو آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، ایک روایت میں 18 رمضان کو آپ کی ذات پر حملہ کیا گیا۔ ابن ملجم بدبخت لعین زمان جس نے آپ کی ہستی پر حملہ کیا، اور حملے کا سبب کبھی تلاش کرو، ایک عورت پر فریفتہ ہو جانے والا بدبخت، ایک زمانے کی ایسی بیکار عورت کہ جو ابن ملجم کو کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح تو کر لیتی ہوں لیکن شرط مولا کائنات کا سر ہے۔ احباب ذی وقار، ایک بدکارہ عورت کی وجہ سے اگر اتنا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے تو بتائیے جس معاشرے کے اندر بدکاری عام ہو اس معاشرے کے اندر کس قدر بڑے فتنے ہو سکتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار وہ عورت کہنے لگی، اس نے کہا کہ مولا کائنات کا سر لے آؤ تو میں نکاح کر لیتی ہوں۔ اب ابن ملجم دروازے کے پیچھے جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر تھی کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ احباب ذی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ جب احد پہاڑ کے اوپر تھے حضور تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذکر احد فانما علیک نبی او صدیق او شہید، فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ آج کے دربار حضرت مولا کائنات کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی مل چکی تھی، اب جس شب آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اس وقت
آپ نے یہ پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ ان قریب مجھے حضور کے دربار سے بلاوا آ چکا ہے اور ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ صبح کے وقت آپ نماز فجر کے لیے جب مسجد کی طرف نکلے تو آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہوئے، آواز بلند کرتے ہوئے کہ آؤ لوگوں مسجد کی طرف اور آؤ نماز کو ادا کر لو، یہ آوازیں بلند کرتے ہوئے مولا کائنات شیر خدا مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی مسجد میں پہنچے، دروازے کی اوٹ میں چھپا ہوا ابن ملجم بدبخت، اس نے آپ کی ہستی پر حملہ کیا اور آپ کو شدید ضربیں آئیں، جس کی سبب آپ جو ہے وہ بستر عدالت کے اوپر چلے گئے اور 3 دن گزرنے کے بعد آپ دنیا سے ظاہر میں پردہ فرما کے اس وقت حضرت مولا کائنات شیر خدا نے اعلان جاری فرمایا کہ میرا جو قاتل ہے، کیونکہ قاتل پکڑا گیا ابن ملجم، تو آپ نے فرمایا کہ جو میرا قاتل ہے، اے میرے شہزادو حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد فرمایا کہ یہ میرے قاتل کو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ساری رات سے یہاں سے چھپا ہوا تھا، یہ تو بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ اگر میں بچ گیا، زندہ رہا، تو میں خود اس سے بدلہ چکا لوں گا اور قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق جو اس پر حد نافذ ہوتی ہے وہ کروں گا۔ اور اگر میں دنیا سے نہ رہا تو قرآن نے یہ راستہ واضح کر دیا ہے کہ جو جس قدر ظلم کرے اس کا ظلم کا بدلہ اس قدر قرآن کی نظر میں موجود ہے۔ سو ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرے چلے جانے کے بعد اس کو بھی میرے پیچھے پیچھے رخصت کر دینا۔ اب یہاں پر ذہن و قلب میں سوال تو آ سکتا ہے نا کہ مولا کائنات شیر خدا اتنی بلند پایا ہستی معاف کیوں نہیں کر دیا؟ اچھا کیا نہیں معاف کیا، میں کہتا ہوں بہتر کیا معاف نہیں کیا۔ ظلم کا سر کچلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سر ظلم ظالم کو کچلا جائے تاکہ ظلم کا بھی سر کچل جائے، اور پھر آنے والے وقتوں کے اندر کسی کی اتنی ہمت نہ ہو سکے کہ کوئی اس انداز کے ساتھ کسی کا قتل کر سکے۔ علی قدر باپ جس معاشرے کے اندر اگر 1-2 اسلامی قوانین کے مطابق اگر فیصلے کر کے اگر سروں کو قلم کر دیا جائے تو پورے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جاتی ہے۔ سو اس بنیاد پر آپ نے شان فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے اگر میں چلا جاؤں تو اس کو بھی دنیا سے رخصت کر دینا۔ احباب ذی وقار حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات آپ کے درجات عالیہ کے بلندیاں عطا فرمائے اور آپ کا روحانی فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔